نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ شروع اسی کے نام سے جو صبح فردا کا اجالا ہے، شروع اسی کے نام سے جو صبح فردا کا اجالا ہے، بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری امیر معاویہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ قاری امیر معاویہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ نعتیہ اور منظوم کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بابا عبدالحمید کوکب صاحب۔ السلام علیکم۔ پیار محبت ذوق شوق نال پیغمبر علیہ السلام تے درود دیتا۔ بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ رکھے ہر جا تے رب دا سہارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ رکھے ہر جا تے رب دا سہارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ بن تو بندہ خدا دا پیارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ رکھے ہر جاتے رب دا سہارا تے غیراں کول کیوں منگدے؟ او سندا ہے ہر دیاں دعائیں منگ جو تے کول شام سبائیں۔ او سندا ہے ہر دیاں دعائیں منگ جو تے کول شام سبائیں۔ او
उस दी रहमत दा नहीं कोई किनारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है उस दी रहमत दा नहीं कोई किनारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है रखे हर जाते रब दा सहारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है हर दी रोजी दा मिन खुदाए हर दी रोजी दा मिन खुदाए सारी तखलीक दा बादशाह हर दी रोजी दा मिन खुदाए सारी तखलीक दा बादशाह हथी रब दे हर दा भंडारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है हथी रब दे हर दा भंडारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है रखे हर जाते रब दा सहारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है रब ही हर कई दा मुश्किल कुशार रब ही हर कई दा मुश्किल कुशार रख लकीदा ओ हाजत रवाए रख लकीदा ओ हाजत रवाए रख लकीदा ओ हाजत रवाए उस लगे दम नाज तक मारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है उस लगे दम नाज तक मारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है रखे हर जाते रब दा सहारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है उस दे दर दाए जेड़ा सवाली उस दे दर दाए जेड़ा सवाली ओ मुड़ेंदा न कैनू दिखाली ओ मुड़ेंदा न कैनू दिखाली आधा कुरान दा हर ते पारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है आधा कुरान दा हर ते पारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है रखे हर जाते रब दा सहारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है बन तू बंदा खुदा दा प्यारा ते गैरा कुल क्यों मंगदा है चल कोई बात सब तू बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा सुभान अल्लाह सब तू बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा जिस दी आमद ते जग नूरो नूरो गया सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा जिस दी आमद ते जग नूरो नूरो गया सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा हो जा रोशन तेरा आस्ताना मना हो जा रोशन तेरा हो जा रोशन तेरा मना तू जो बन गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू जो बन गई मोहम्मद दे माया मना तू जो बन गई मोहम्मद दे माया मना तेरा बेटा दो आलम दाए बादशाह तेरा बेटा दो आलम दाए बादशाह जैसे आमद ते जग नूरो नूरो गया सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा 14 तबका दी जिसनू सादत मिली 14 तबका दी जिसनू सादत मिली कोई
कुल नबियां दे जसनून इमामत मिले कुल नबियां दे जसनून इमामत मिले होके फरशांदा अरशान ते जा खड़ा होके फरशांदा अरशान ते जा खड़ा ये सदी आमद ते जग नूरो नूर हो गया तब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा आप जैसा न होया न होना कोई आप जैसा न होया न होना कोई जगते महबूब वर्गा न सोना कोई जगते महबूब वर्गा न सोना कोई कुल हसीना जमीला दहे बादशाह कुल हसीना जमीला दा हे बादशाह ये सदी आमद ते जग नूर नूर हो गया सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा सब तुम बरतर ते बाला मेरा मुस्तफा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे शान रिसालत शान सहाबा अज़मत सहाबा जमीयत शहादत तौहीद व सुन्ना बन यार नबी दे यारां दा शक्की होवी तां चल मदीने शक्की होवी तां चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा शक्की होवी तां चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा रब साईं जैंदा शान बधा दे रब साईं जैंदा शान बधा दे आप नबी दे नाल समावे रब साईं जैंदा शान बधा दे आप नबी दे नाल समावे सैदोर भला मन बैरी सैदोर भला मन बैरी प्यार न छुड़दा प्यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा सैदोर भला मन बैरी प्यार न छुड़दा प्यारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा तोड़ दे साथी अज बिना लेना तोड़ दे साथी अज बिना लेना पहलगियां दी लाज नू पालना पीर अली ने चनाल समाया पीर अली ने चनाल समाया जोड़ा खिदमत गारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा अज ताई हाजिर विच दरबार ना अज ताई हाजिर विच दरबार ना ए महबूब दे पहरेदार ना बाज वजीरां दी नत होवे बाज वजीरां दी नत होवे शान नहीं सरदारां दा बन यार नबी दे यारां दा बन यार नबी दे यारां दा तोड़ दे साथी तो धना
توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن انگلیاں نکے جنت ویسن نالا نبی دے سیر کرے سن نالا نبی دے سیر کرے سن جنت دے گلزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا شکل ہوئی تاں چل مدینے دیکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا سب سے پہلے طالب علم ہیں ندیم اللہ گلگت چلاس. انوار الحق گلگت چلاس. شفیق الرحمان گلگت. جی جلدی ساتھی تشریف لائیں جلدی. ندیم اللہ گلگت، انوار الحق گلگت، شفیق الرحمان گلگت، ندیم احمد کوہستان. عبداللہ بابا چلاس. میر عالم کوہستان. عمران معاویہ چکڑالہ. غلام مصطفیٰ چکڑالہ. شاہزیب حسین ملتان. حافظ عبدالعلی بکر. محمد عاطف میاں والی. کفایت اللہ ڈیرہ اسماعیل خان. حافظ محمد عامر سرگودا. حافظ محمد ابو بکر تلگنگ. محمد یوسف بکر. محمد زبیر اٹک. عبد المعید لاہور. عتیق الرحمان چکوال. حبیب الرحمان ثوابی. ارشاد اللہ باجوڑ ایجنسی. ناصر خان باجوڑ ایجنسی. تصور آفتاب خان بیرولی یاروخیل. خاور قیوب اکڑا شریف بکر. نعیم اللہ قاضی دھلے والا. احسان الحق چک نمبر 8. عمر فاروق چک نمبر 6. محمد یوسف بڑنگا. سراج الدین صوبے والا. ظہیر الدین. محمد عمران صوبے والا. ملک وارث نانگنی میاں والی. غلام عباس نانگنی. آصف شہزاد کانجن والا.
یہ افطاری کا بندوبست کرنا ہے. اس سائڈ سے جنیاں گڈیاں کھلیاں تو انہوں نے تھوڑا جہا سائڈ سے کر دو. کار وغیرہ جہاں کھلی ہے اس سائڈ سے افطاری کا بندوبست پہ ہوندے ہیں. جس ساتھی کی گڈی ہوئے وہ برائے مہربانی اتنے پارکنگ کی تشریف گن. سبقت فاروق کلگنگ چکوال. مولانا نور زمان صاحب نو گزارش ہے سٹیج تے تشریف کے نام. سبقت فاروق تلگنگ چکوال. مدثر مسعود تلگنگ. احسان اللہ سرائے مہاجر بکھر. حافظ ریحان اٹک. نعمان خان اٹک. سعید انور اٹک. عطاء الرحمان بلوچستان. عبید اللہ سکھر سندھ. رحیم اللہ اٹک. فیض اللہ ضلع اٹک. نظام الدین غورغشتی اٹک. محمد اویس ضلع اٹک. تیمور احمد ضلع اٹک. حامد اٹک. انیس الرحمان کرنول. سہیل احمد گلگت. ضیاء الرحمان ضلع اٹک. محمد اویس ہری پور. عبد الماجد پنڈی گھیب. محمد اکمل پنڈی گھیب. محمد سجاد پنڈی گھیب. عبد القادر عبداللہ اشفاق عبدالحق پنڈی گھیب. عثمان گجرانوالا. عمر فاروق گجرانوالا. انعام اللہ ملتان. احسان اللہ ڈیرہ اسماعیل خان. محمد عمران ڈیرہ اسماعیل خان. مولانا حکمت اللہ ٹھٹھی شریف. انعام الحق 22 DB. فیصل شہزاد تلگنگ چکوال. محمد حسان عمر چکوال. اسامہ احمد ضلع اٹک. نجیب اللہ میاں والی. محمد حمزہ منڈی بہاؤالدین. طاہر چاند گجرانوالا. محمد ایاز خان گجرانوالا. سلمان خان گجرانوالا. اعجاز الحسن میاں والی. محسن بلال بکھر. محمد رضوان سکندر بکھر. محمد رضوان. محمد اعجاز. محمد یونس. نجیب اللہ بکھر. محمد بلال ڈیرہ اسماعیل خان. محمد شعیب ڈیرہ اسماعیل خان. محمد بشیر. محمد عبدالغفار. محمد ابراہیم ڈیرہ اسماعیل خان. عبدالشکور ڈیرہ اسماعیل خان. محمد اسماعیل خوشاب. امیر عمر بلند خوشاب. عمر اکبر بلند خوشاب. عطاء اللہ حسانی نورپور تھل. عمر فاروق معاویہ بلند خوشاب. محمد عرفان امیر معاویہ. اسماعیل احمد عمر فاروق عبد الرحمن خوشاب ضلع خوشاب. نزاکت علی فتح جنگ. ساجد سلیم فتح جنگ. اشفاق احمد حمزہ ضلع فتح جنگ. فصیح عمر فتح جنگ. انفال احمد ضلع راولپنڈی. محمد اسامہ ویسا اٹک. محمد عزیر. واجب خان. ساجد خان. محمد عدنان ضلع اٹک. ناصر محمود ضلع اٹک.
ذیشان محمود دالبدین ضلع چاغی، ظفر اقبال چکڑالہ، اخلاق ہڈالی، غلام ربانی تلگنگ، امیر معاویہ چکڑالہ، عبدالرشید خوشاب، امیر معاویہ خوشاب، عدنان لیٹی، ابو بکر لیٹی، اصغر خان میاں والی۔ ماسٹر محمد صدیق صاحب وہاں بجرا۔ یہ مقامی ساتھی جنہوں نے دورہ تفسیر میں شرکت کی ہے: کاشف کامران والتاج وہاں بچرا، فرحان شہزاد وہاں بچرا، نصر اللہ، عبدالکریم، محمد زبیر، محمد عزیر، محمد اقبال، عبداللطیف، محمد سجاد، اسامہ، فیصل، عامر، رانا افتخار، رانا عامر۔ شعیب احمد دالبدین چاغی۔ کچھ انعامات اور تقسیم کرنے ہیں۔ ہمارے 3 ساتھیوں پر مشتمل سوشل میڈیا کی ٹیم تھی جنہوں نے پورے دور تفسیر کو فلمائز کیا ہے، ویڈیو بنائی ہے اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا ہے، سارے پروگرام کی لائیو کوریج کی ہے۔ ان ساتھیوں کا اصلی انعام تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز انٹرنیٹ پر ڈالی جاتی ہے اور پوری دنیا میں وہ وائرل ہوتی ہے، پوری دنیا میں نیٹ پر اسے بار بار دیکھتے ہیں، اچھی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اپلوڈ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، بری چیز دیکھنے والے کو اپلوڈ کرنے والے کے لیے بھی گناہ کا باعث ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی اصل اجر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے۔ ہماری طرف سے، مدرسے کی طرف سے ان کی اس کاوش پر معمولی سا تحفہ ان کی نظر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بلاتا ہوں حافظ سجاد کو کہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ رانا منور، رانا عرفان، جلدی آئیں۔ ہمارے جامعہ کے طالب علم ہیں، اس سال انہوں نے درجہ حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے، ان کی دستار بندی بھی آج اسی محفل میں ہوگی۔ جناب حافظ ندیم صاحب انور چوک، حافظ ندیم انور چوک۔ خدمت میں مصروف ہوں گے، انشاءاللہ جیسے وہ آتے ہیں ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ الوداعی نظم کے لیے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، الوداعی نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد انفال کو کہ وہ تشریف لائیں اور الوداعی نظم پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداعی کلام پیش کروں گا
کہ طلباء کرام نے 2 مہینے کا عرصہ اس مدرسے میں گزارا ہے، تو ان کے لیے الوداع یہ کلام پیش کرتا ہوں۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت، چمن سے احباب جا رہے ہیں۔ ہم ان کے غم میں شریک ہو کر غموں کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ ہم ان کے غم میں شریک ہو کر غموں کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے فضائے گلشن بھی ہے فسردہ، کلی کلی غم زدہ ہے یارو۔ گلوں کو دیکھو تمہاری فرقت میں یہ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ گلوں کو دیکھو تمہاری فرقت میں یہ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے اے جانے والوں ذرا تو ٹھہرو، کہاں چلے ہو کدھر کا رخ ہے؟ ہماری محفل کو کر کے ویراں کہاں یہ بستی بسا رہے ہو؟ جو آ گیا ہے۔ اور اس مدرسے کے اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ طلباء کرام نے یہاں پر 2 مہینے کا عرصہ گزارا، تو انسان ہونے کے ناطے انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں۔ تمہیں تو ان کے کسی عمل پر ضرور حزن و ملال ہوگا، تمہیں تو ان کے کسی عمل پر ضرور حزن و ملال ہوگا۔ خدا را ان کو معاف کر دو، تمہیں یہ چھوٹے منا رہے ہیں۔ خدا را ان کو معاف کر دو، تمہیں یہ چھوٹے منا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے نظر کے منظور تھے جو کل تک، دلوں کی دھڑکن تھی جن سے قائم، وہ آج فرقت کا داغ دے کر دلوں پہ آرے چلا رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے خدا کی رسی کو پکڑے رہنا، نبی کے اس واہ پہ چلتے رہنا،
قدم قدم پر روش روش پر سر اپنا فتنے اٹھا رہے ہیں. جو آ گیا ہے یہ وقت رخصت چمن سے احباب جا رہے ہیں. ہم ان کے غم میں شریک ہو کر غموں کا نغمہ سنا رہے ہیں. جو آ گیا ہے. السلام علیکم. ہمارے جامعہ کے طالب علم حافظ ندیم صاحب جنہوں نے اس سال درجہ حفظ میں تعلیم مکمل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی. مولانا احسان اللہ صاحب یہاں سٹیج پر تشریف لے آئیں. استاد محترم قاری محمد اسماعیل صاحب کا حکم ہے. حضرت کا بیان شروع ہونے سے پہلے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلے نمبر پر تو تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, یہاں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت نکالا. علماء کرام, عوام, تاجر, جتنے بھی حضرات آئے طالب علموں کی سرپرستی کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں انتظامیہ کی طرف سے, ادارے کی طرف سے ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. دوسرے نمبر پر یہ مدرسہ جس کی بنیاد ولی کامل یادگار اسلاف استاد العلماء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ نے ڈالی تھی, آج اگر وہ موجود ہوتے یہاں کی رونقیں دیکھ کر یقیناً بہت خوشی محسوس کرتے. اور میں امید کرتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ یہاں پر جتنے طالب علم آپ حضرات تشریف لائے ہیں, آپ لوگوں نے جو 2 مہینے جو کچھ یہاں پر پڑھا اس کا اجر انشاءاللہ استاد محترم تک پہنچ رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بعد ہمارے مدرسہ کے موجودہ محتمم مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب ضعیف العمر ہیں, بیمار ہیں, لیکن آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اس گرمی کے موسم میں یہیں پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے. میں تمام طالب علموں سے بھی گزارش کروں گا, عام عوام سے بھی, کہ استاد محترم کی صحت, عافیت اور عفت والی زندگی کے لیے صاحب جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اس موقع پر موجود نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کا ساتھ دینے والے حافظ عبدالواحد صاحب, رانا وکیل اور محلے کے جتنے نوجوان ساتھی ہیں, میں تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں. تمام لوگ جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا, جنہوں نے اپنے مال میں سے حصہ نکالا, جنہوں نے جسمانی طور کے لیے دعا کریں, اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے بعد میں زیادہ دیر اب حائل نہیں ہوں گا, میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان, مفسر قرآن, واعظ بالقرآن حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب کو.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محفل استاذ الحفاظ والقراء پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب دامت فیوزہم العالیہ قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام مہمانان ذی وقار بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں میں اپنی اختتامی گفتگو کا آغاز فارسی کے اس شعر سے کر رہا ہوں منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت ہمارا بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں
یہ بادشاہ سلامت کا احسان ہے کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ یکم شعبان اور رمضان المبارک، ان 2 مہینوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم، قرآن مجید کے درس و تدریس کا یہ سلسلہ جو جاری و ساری رہا، اس میں میرے رفقا، جماعتی احباب، آپ جتنے مہمان طلبہ ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا زبیر صاحب کی زبانی، کہاں سکھر اور جل مکسی بلوچستان، کہاں چاغی، کہاں گلگت کا اور چلاس کا علاقہ، دور دراز سے یہ طلبہ کا قرآن و سنت سیکھنے کے شوق سے یہاں پر تشریف لے آنا، جتنے ہمارے معاونین حضرات تھے ان کا تعاون، یہ سب کچھ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ اللہ نے اس خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مالک اور اس کا نوکر راستے میں چلے جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو نوکر نے کہا اپنے سردار سے نماز کا وقت ہے، سامنے مسجد ہے، میں 2 رکعت سفری نماز ہے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مالک مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، ملازم اندر گیا، نماز ادا کی، طبیعت کے اندر بڑا سکون آیا، نفلی نماز شروع کر دی۔ جب نوکر نے سلام پھیرا، مالک دروازے پر منتظر ہے، مالک نے زور سے چلا کر کہا باہر آ، دیر ہو رہی ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ نوکر نے تڑپ کر جواب دیا مالک میں مسجد سے باہر کیسے آؤں، مجھے آنے نہیں دیتا۔ مالک نے غصے میں کہا مسجد میں تیرے بغیر اور کوئی نہیں، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ نوکر نے تڑپ کے کہا مالک مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ ذات رب العالمین کی ہے، یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے مجھ نالائق طلبہ کرام، ہمارے معاونین، تمام مخلصین، اللہ کریم نے اس خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ جس قرآن مجید کے دورے کا آغاز کم از کم آج سے 150 سال پہلے رئیس المفسرین، سند المحدثین، قدوۃ الصالحین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا، ان سے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ، سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، باقی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد، انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر آگے احباب اور ان کے شاگردوں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ آج میں نالائق کی شکل میں یہ چوتھی پشت ہے ان کی روحانی، اور میں نے جو امانت اپنے اساتذہ سے حاصل کی تھی، میرے اساتذہ نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی، اور انہوں نے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے، گویا کہ میں چوتھی جگہ ہوں، حضرت صاحب ان کے شاگرد یہ چوتھے نمبر پر میں ہوں، اور میں نے یہ امانت الحمدللہ اپنے ان احباب کے حوالے کر دی ہے جو دورہ تفسیر میں یہاں تشریف لائے تھے۔ گویا کہ ہمارے اس دورہ میں شریک ہونے والے طلبہ کرام، یہ 5ویں پشت ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ علم ان تک منتقل ہو چکا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم
بلوچستان میں خاران جا رہے تھے. کوئٹہ سے کم از کم 10 گھنٹے کا سفر ہے ڈبل کیبن ڈالے کا. 3-4 گھنٹے پہاڑی سفر کرنے کے بعد ہم رکے. ایک ہوٹل تھا, 16 کنال پر مدرسہ ہے, بڑی خوبصورت مسجد, اور باقی سارا علاقہ پہاڑی ہے, کوئی قریب آبادی نہیں. دوستوں نے چائے کا آرڈر دیا. میں واش روم میں گیا, باہر آیا تو ایک نوجوان کھڑا تھا, سفید کپڑے, کالی واسکٹ اور کالی پگڑی. اس نے مجھے بھاگ کر آیا اور بغل گیر ہو گیا. آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. اس نے کہا یہ میرا مدرسہ ہے, آپ ہوٹل پر کیسے چائے پیے گے؟ میں نے ضلع میاں والی میں 2 دفعہ آپ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. میں حیران رہ گیا. پھر وہ قرآن پاک لے آیا. یہ وہی قرآن پاک ہے کہ نہیں جو آپ دورے تفسیر میں دیا کرتے ہیں؟ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو فیض چلا تھا کہاں پہنچ چکا ہے. میں گلگت ایئرپورٹ سے نکلا. علماء کرام 40-45 کی تعداد میں ہمارے استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. ایک نوجوان عالم نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے نہیں پہچانا. اس نے کہا حضرت میں نے ضلع میاں والی میں آپ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, یہ میرا مدرسہ ہے, آپ یہاں تشریف لائیں. میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. کشمیر کے اندر ضلع ہے باغ, مشہور ضلع. ہم نے راول پنڈی میں اپنی گاڑی چھوڑی اور وہ باغ کے ساتھی ہمیں اپنی گاڑی پر لے گئے. زور کو ہم چلے, رات کے 10 بجے مسلسل سفر کر کے جلسہ گاہ میں پہنچے. بہت تھکاوٹ, پہاڑی سفر ہے, ہم میدانی لوگ ہیں, پہاڑی سفر کے عادی نہیں. جلسہ شروع تھا. میں نے ساتھیوں کو کہا میں چائے کا کپ پی لوں پھر میں سٹیج پر آؤں گا. علماء کرام آس پاس مجھے گھیر کر بیٹھ گئے. ایک نوجوان عالم نے کہا میرا نام مولانا امجد ہے, آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے میاں والی میں آپ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, یہاں میں بڑی کتابیں پڑھا تھا. میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. دوستو میں سنانا یہ چاہتا ہوں, حضرت صاحب سے جو سلسلہ چلا تھا وہاں بچرا کے ایک چھوٹے سے ڈیرے پر, یہ اللہ کریم کا احسان ہے. ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, 4تھی پشت میں ہوں, 5ویں پشت یہ ہے. کہاں کہاں یہ قرآن کا فیض پہنچ چکا ہے. اور مجھے الحمدللہ یہ تسلی ہے, 20 سال ہو گئے مجھے دورے تفسیر پڑھاتے ہوئے. اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر میری محنت کا ریزلٹ دکھا دیا ہے کہ میرے دورے تفسیر میں شرکت کرنے والے احباب الحمدللہ بے شمار ایسے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کریم کا احسان ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. صبح میں نے سبق پڑھایا, جمعے کا بیان کیا, یہاں حاضر ہوں. اب تراویح کے بعد سرگودا جا کر بیان کرنا ہے. صبح کی نماز کے متصل بعد 2 بیان کرنے ہم نے گوجرانوالا میں. تو آپ اندازہ لگائیں میرے اندر سکت کتنی ہوگی. یہ تو میں صرف آپ دوستوں کی ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوا. حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے. اس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے, میں چند کلمات اس آیت مبارکہ کے متعلق آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس بابرکت محفل میں میری بھی شرکت ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ نے 4 طریقوں سے مسئلہ سمجھایا ہے. یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلیں بیان کر کے, یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے, یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قسمیں بیان کر کے, اور یا اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالیں بیان کر کے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 4 انداز ہیں قرآن میں مسئلہ سمجھانے کے, دلائل کے ساتھ, قصوں کے ساتھ, قسموں کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ. سنیے مثال کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت
इत्तखज़त बैता, सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत, 20वां पारा मेरे सामने है, आयत नंबर 41। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन लोगों ने अल्लाह के बगैर दूसरे हाजत रवा बना लिए, मुश्किल कुशा बना लिए, डूबती हुई कश्तियां पार लगाने वाला दूसरों को समझा हुआ है, खोटी किस्मत को खरा करने वाला अल्लाह के बगैर दूसरों को मान रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनकी मिसाल कमसलिल अनकबूत, मकड़ी वाली है, जिसको हमारी इलाकाई जबान में कहते हैं डावर। इत्तखज़त बैता, वो मकड़ी कोने के अंदर जाला बनाती है, इत्तखज़त बैता, कोने में जाला बना लिया। अल्लाह फरमाते हैं अव्वनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, तमाम घरों में से कमजोर तरीन घर मकड़ी का है। करोड़ रुपए की कोठी बनाई, मकड़ी को मजा नहीं आता, ये अपना जाला अलग बनाता है, बेशुमार कमरे कोठी के अंदर, इसका जाला कोने में अलग बना होगा। और रब्बुल आलमीन ने मसला समझाया, जिस तरह मकड़ी को मकान में मजा नहीं आता, अपना जाला अलग बनाता है, शिर्क करने वाले को अल्लाह की खुदाई में मजा नहीं आता, शिर्क करने वाला अपना दरबार अलग बनाता है। इत्तखज़त बैता, जब मकड़ी जाला बनाए, जो धागा होता है ये बाहर से नहीं ले आता, अपने पेट में से निकालता है। अल्लाह ने मसला समझा दिया, शिर्क करने वाले के पास भी कुरान पाक की दलील नहीं होती, शिर्क करने वाले के पास अल्लाह के कलाम की दलील नहीं होती। जिस तरह मकड़ी पेट से वो धागा निकालता है, शिर्क करने वाला भी अपनी दलीलें पेट से बाहर निकालता है। क्या दलील देगा शिर्क पर? छत पर चढ़ना है, सीढ़ी के बगैर कोई नहीं चढ़ सकता, अफसर को मिलना है, चपरासी के बगैर कोई नहीं मिल सकता, कुएं से पानी निकालना है, डोल और रस्सी की जरूरत होती है, जज के सामने पेश होना है, वकील की जरूरत होती है। अब ये कुरान तो नहीं है, कुरान में तो ये बातें नहीं है। कुरान पाक में क्या है? ये मेरे सामने 26वां पारा और सूरत का नाम है सूरत काफ। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। आयत नंबर 16 है मेरे सामने, सूरत काफ 26वां पारा। मुझे अल्लाह होने की कसम, इंसान को मैं अल्लाह करीम ने पैदा किया और मैं अल्लाह इंसान के दिल के इरादे भी जानता हूँ, मैं अल्लाह इंसान की शारक से भी ज्यादा करीम हूँ। अफसर को मिलना हो, चपरासी की जरूरत होती है, अफसर को पता नहीं होता दफ्तर के दरवाजे पे कौन आया है, जज को मिलना हो, वकील करना पड़ता है, जज को पता नहीं होता बंदे ने जुर्म किया है कि नहीं किया, वकील फाइल तैयार करता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो बंदे के दिल का इरादा भी जानता हूँ। यहाँ वकील वाली और यहाँ पर चपरासी वाली मिसाल देने की जरूरत नहीं है। कुएं से पानी निकालना हो, रस्सी और डोल की जरूरत होती है, क्योंकि पानी नीचे होता है दूर, इसलिए रस्सी और डोल की जरूरत है। छत पर चढ़ना हो, सीढ़ी की जरूरत है, क्योंकि छत दूर होती है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वनानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अल्लाह इंसान की शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। यहाँ रस्सी और डोल वाली सीढ़ी वाली मिसाल देने की जरूरत नहीं है। सरैकी का शेर, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह दा ही को वाहिद ला शरीके, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह दा ही को वाहिद ला शरीके, नाल जबान इकरार की तई पर दिल दी नहीं तस्दीके, दूर वालानू रोज पुकारे
روز پکارے دیتے چھوڑ جڑا نزدیکے سب گناہ مٹ ویسے نہ خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے نمبر 3 یہ جب جالا بناتا ہے مکڑی اپنے جالے میں ڈیزائن بناتا ہے آپ قریب سے دیکھیں بڑے ڈیزائن نظر آئیں گے چوکو اور مستطیل مربع شکل خالی جالا بناتا نہیں جالے کو سجاتا بھی ہے اتخذت بیتا جس طرح مکڑی جالے کو سجاتا ہے اسی طرح شرک کرنے والا دربار سجاتا ہے کمکمیں لیٹیں بتیاں آپ اگلا جملہ خیال سے سنیے گا اتخذت بیتا یہ جالا بناتا ہے مکھیاں پنسانے کے لیے مکھیاں پنسانے یہ جالا بناتا ہے مکھیاں پنسانے کے لیے اور مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے اتخذت بیتا قرآن ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ جب مکھی پھنس جائے سب سے پہلے مکھی کے آس پاس جال بنتا ہے جلدی جلدی جال بنے گا مکھی پھنس جائے کوئی بندہ دربار پہ آئے سب سے پہلے یہ جال بنتے ہیں ساتھ میں جمعراتی آمنا پوسنے کہ کالا بکرا گھننا اکوارا یہ سارے جال ہیں کالا مرغا لے کر آنا کوارا یہ نمیاں بانگا شروع کی تھی ہوئے وہ ککڑ ہوئے یہ سارے جال ہیں اتخذت بیتا جب مکھی پھنس جائے تو اس کو کھاتا نہیں ہے منہ کے اوپر منہ رکھ کر اس کا خون چوس لیتا ہے سانس چوس لیتا ہے یہ جو دربار سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مرید کے جسم کو نہیں کھاتے اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اللہ نے فرمایا سارے گھروں میں سے کمزور ترین گھر اسی مکڑی کا ہے کاش لوگوں کو علم ہوتا اب آپ خیال جھاڑو پھیرو ذرا سی تیز ہوا جائے تو مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا اسی طرح جس اللہ کریم کے بغیر جس بندے نے سہارا دوسروں کو بنایا ہوا ہے مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا بڑی مثالیں ہیں ایک اشارہ کرتا ہوں قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 12واں پارہ سورت کا نام ہے سورت ہود تفصیل نہیں سناؤں گا صرف اشارہ سورت کا نام سورت ہود اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ آیت نمبر 42 سورت ہود 12واں پارہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا آپ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے بیٹے نے کہا نہیں ابا جی قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہ بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے آج وہ بچے گا جس پہ اللہ کریم کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحمت تو موحد پر ہوتی ہے مشرک پر نہیں ہوا کرتی آجا نہیں آیا غیر اللہ کو سہارا بنایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور رب العالمین کے قرآن پاک کے الفاظ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں حائل ہو گئی ہوتے کھانے لگیا حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے. قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے, تیرا وعدہ تھا تیرے خاندان کو بچاؤں گا, مہربانی کر. جواب آیا میرے پیارے پیغمبر, انہو لیس من اہلک, آپ کی نظروں میں آپ کا بیٹا ہے, میں اللہ کے دفتر میں آپ کا بیٹا نہیں رہا, اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. آپ نے کیوں سوال کیا؟ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا. دوبارہ سوال نہ کرنا میرے پیغمبر اس شرک کرنے والے بیٹے کے متعلق. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اگر دوبارہ آپ نے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی, آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین. مانا کیسے کروں, دل کانپتا ہے. نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی ہے, اپنی فکر پڑ گئی ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں سفارش بیٹے کے لیے کر بیٹھا, مجھے معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا, تو نے مجھ پر رحمت نہ کی, نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرمایا کرتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے مسئلہ سمجھ آ گیا, اللہ کے بغیر کرنے والا بھی کوئی نہیں اور اللہ سے کروانے والا بھی کوئی نہیں. لوگ کہا کرتے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے, اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, اللہ کریم کے قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کہنا اللہ میری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں, یہ بات جھوٹی ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے. پیغمبر کی سفارش اللہ نے موڑ دی, کوئی کرنے والا بھی نہیں, کوئی اللہ سے کروانے والا بھی نہیں. میں نے یہ صرف شرکت کی خاطر آپ دوستوں کو مثال سنا دی ہے. اب میں حضرت قاری صاحب چونکہ ہمارے بزرگ ہیں, سرپرست بھی ہمارے رہے دور تفسیر میں, اور دعاؤں میں بھی ہم سب کو انہوں نے یاد رکھا. میں ان سے گزارش کروں گا اس اختتامی محفل میں اپنی دعا کے ساتھ اس کا اختتام فرمائیں. جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب. سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اے اللہ ہمارے استاد محترم مولانا عامر شیخ خان صاحب نے جو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھائی ہے, اے اللہ اس کو قبول فرما, منظور فرما, اور ان کے علم میں عمل میں بہت زیادہ ترقی عطا فرما. اے اللہ اپنے قرآن پاک کی خدمت ان سے بہت زیادہ دے, اور اپنی قرآن کی خدمت کے لیے اللہ ان کی زندگی جو ہے اس کو لمبی فرما, اور ہمارے سروں پر ان کے سائے کو دیر بعد تک رکھے. اے اللہ جو ساتھیوں نے جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے, مالی لحاظ سے تعاون کیا ہے یا دعاؤں کے ساتھ تعاون کیا ہے یا ویسے بدنی لحاظ سے بھی تعاون کیا ہے اور پڑھنے کے لحاظ سے تعاون کیا ہے, اللہ ان کے بھی اس تعاون کو منظور و مقبول فرما. اللہ آئندہ واسطے بھی جو ہے ان کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت اور شوق اور اس خدمت کے ساتھ
زیادہ پیار اور محبت پیدا فرما دے. آئندہ بھی جو ساتھی شامل نہیں ہو سکے اللہ ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ آئندہ انشاءاللہ زندگی ہوئی اور استاد محترم جب پڑھائیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی لانے کی کوشش فرمایا کریں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے تمہارے لیے جو استاد محترم نے ہم پر بڑے شفقت فرمائی. ٹھیک ہے علم کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. جی عمر کے لحاظ سے تو میں زیادہ ہوں چلو ٹھیک ہے لیکن علم کے لحاظ سے وہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو انہوں نے ہم پر بڑی شفقت فرمائی. اس شہر جہاں کے ہم بہت کمزور تھے اور ہمارے اس طرف سوچ بھی نہیں تھی خیال بھی نہیں تھا اور اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور ہمارے عزیز جو ہے زاہد اور رانا وکیل ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی اور پھر اللہ نے جو ہے توفیق عطا فرما دی ان کو اور پھر یہ کام شروع ہو گیا. اللہ بڑی خوش قسمتی ہے اس ماں بچرا والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. جوانوں کے لیے بھی بوڑھوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لیکن اگر جو نہیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے اس طرف آتے نہیں ان جیسا بدقسمت بھی انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس واسطے کوشش کیا کریں اللہ خیر رکھے. زندگی ہوئی استادوں کی بھی اور ہماری بھی زندگی ہوئی. پھر جب شروع ہوگا تو ابھی سے تہیا اور ارادہ کرنے کے چلو اب تو ہم سے سستی ہو گئی آئندہ ہم ایسے سستی نہیں کریں گے غفلت نہیں کریں گے. ہم آئیں گے قرآن پاک کو سمجھیں گے کیونکہ اصل قرآن پاک سمجھنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے فکر کرنے کے لیے نازل ہوا. یہ جو ان سے ہمارے دوسرے طریقے نا ختموں کے لیے تویزوں کے لیے اور فلاں فلاں یہ تو ویسے ہماری بنائی باتیں ہیں بھی. اصل چیز جو ہے قرآن کا نزول کا مقصد ہے اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنا اور سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ ایمان رکھنا اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ رب العالمین آپ سب کی جو کوشش کی ہے اس کو بھی منظور و مقبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے مصیبتیں ٹال دے مشکل کو آسان فرمائے. جو بیمار ہے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے دے. جن کے اولاد ہے ان کو نیک صالح عطا فرما ان کو نیک بنا دے صالح بنا دے. اللہ رب العالمین آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ مجھے بھی جو ہے اللہ توحید پر آخری دم تک توحید پر پکا اور مضبوط رکھنا قائم رکھنا اور اسی پر ہمارا تمام مواحدین کا خاتمہ ہو اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا افطاری بھی انتظام ہے کوئی ساتھی نہ جائے. بڑا انتظام کیا آپ کے لیے ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اس واسطے کوئی نہ جائے بالکل.